प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कोई खुदा के हाथ के नीचे रहता है खुदा उसे बरकतों से माला माल करता है। और यशायाह नबी की किताब में लिखा है, खुदा का हाथ इतना ताकतवर है, ज़ोरावर है, कुदरत वाला है कि इतने बड़े आसमान की पैमाइश बालिश्त से यानी अपने हाथ से कर लेता है। और खुदावंद का हाथ इतना बड़ा है कि समुद्रों के पानी को वो अपने हाथ के चुल्लू से नाप लेता है। हकीकत में हमारा खुदा बहुत बड़ा है, ला तब्दील है, ला महदूद है, ला सानी है। जो कोई उसके हाथ के नीचे आता है खुदा उसे बाबरकत बनाता है और सरफराज करता है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं और कलाम की खिदमत करते हैं, तो आप बरकत पाते हैं। आज भी एक टीम हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ जब वो अपनी गवाहियाँ शेयर करेंगे, कलाम की खिदमत करेंगे और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपके सामने डिलीवर करेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ खुदा के खादिम जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुदा के खादिम पास्टर आबर रहमत साहब, पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसेस रज़िया आबद। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह खुदा की खादमा वर्शिपर हैं जिनका ताल्लुक सैदा वाला कसूर से है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से जब आप तक खुदा के कलाम की बातें शेयर करेंगी, यकीनन आप बरकत पाएंगे। सिस्टर मारिया रहमत, सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सवेरा। सिस्टर सवेरा, आपको भी वेलकम थैंक करता यू हूँ। वेरी मच पास्टर। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा की खादमा सवेरा अरूज से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। कदूस 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 जिंदा और जलाली खुदा, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ इस घड़ी और मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है। कदूस जिंदा जलाली खुदा, कि तेरे सामने आ सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद कर सकें। है कदूस जिंदा जलाली खुदा, मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। ये वक्त आपने हमें बख्श दिया कि आपके सामने आ सकें और आपके नाम को ऊंचा और बुलंद कर सकें। है कदूस जिंदा जलाली खुदा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबको तेरे हाथों में दे देती हूँ। सबको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक छूना। है कदूस जिंदा जलाली खुदा, ताकि ये इसी तरह आपके नाम में बढ़ते चले जाएं और आपके ही नाम की शुक्रगुजारी करें। यही सभी कुछ मांगती और पा लेती हूँ तो मीठे और चलाली नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। जी नाजरीन, तो खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई। मैं ईमान रखता हूँ कि जो काम दुआ के साथ स्टार्ट होता है खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने दुआ के साथ किया है। मैं ईमान रखता हूँ जितनी गुफ्तो शनीद होगी यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे एक खूबसूरत पंजाबी गीत जिसके बोल हैं, आ पाकरू आके जलवा दिखा। और इस गीत को गाया है प्यारी बहन सिस्टर मारिया रहमत ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, आप आकरू आके जलवा दिखा। हकीकत में कलाम कहता है जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब रूहुल कुद्स किसी ख़ानदान पर, किसी ज़िंदगी पर, किसी शहर पर जब नाजिल होता है तो अजीब मौजज़ात रूनुमा होते हैं। तो रूहुल कुद्स हमारी कुव्वत है, हमारी कुम्मक है। जब हम रूह को दावत देते हैं और रूहुल कुद्स के साथ हम खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा का कलाम डिलीवर करते हैं, तो ज़िंदगियां तब्दील होती हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा मिसिस रज़िया आबद। सिस्टर, जो कुछ खुदावंद ने आपके दिल में इस वक्त रखा है कि ताकि आप हमारे नाजरीन के सामने डिलीवर करें, या कोई आप थॉट शेयर करना चाहती हैं, जो ज़िंदगी का कोई तजर्बा शेयर करना चाहते हैं, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे नाजरीन की इंकरेजमेंट के लिए शेयर कीजिए। मेरा नाम मिसिस रज़िया आबिद है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ सैदावाला से है। मैं अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। मैं एक एजुकेटेड घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे 2 भाई भी पास्टर्स हैं, एक भाई गवर्नमेंट टीचर है, मेरे अब्बू भी हेड टीचर रिटायर्ड हैं। तो इसी तरह मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। खुदावंद का शुक्र, हम पहले ही खुदावंद में थे, लेकिन मेरी डिज़ायर थी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो पास्टर हो। तो ऐसा ही खुदावंद ने मेरे लिए किया और खुदावंद ने मुझे लाइफ पार्टनर पास्टर साहब दिए। तो शुक्र है खुदावंद का कि हम पहले भी खुदावंद में थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो पास्टर साहब से हुई तो ये खुदावंद में मैं और ज़्यादा मजबूत हुई। और हम रोज़ इनसे कलाम सीखते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं। तो ये डिसाइपलशिप्स के हवाले से खिदमत करते हैं। तो ये इनके सिखाने का तरीका प्रीचिंग नहीं बल्कि टीचिंग है। ये इस तरह सिखाते हैं कि जब ये हमसे कलाम शेयर करते हैं तो हमें उसके बाद ये क्वेश्चन भी करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और फिर हम इनका कलाम बड़े गौर से, ध्यान से और अलर्ट होकर सीखते हैं, ताकि जब हमसे पूछा जाए तो हम उनको बता सकें। इसी तरह इनकी खिदमत को तकरीबन 7 साल हो गए हैं और मैं जॉब भी करती हूँ और ख़िदमत में इनकी हेल्प भी करती हूँ। इसी तरह मैं ख़ास तौर पर अपने क्रिश्चियन कौम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि अभी भी हमारे जो लोग हैं गुलामी में हैं, बहुत पीछे हम। और जब मैं अपने बच्चों को मैं गांव में पढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ जब मैं देखती हूँ तो हमारे बच्चों की कंडीशन बहुत पुअर है। तो इस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और जिस्मानी तालीम के साथ साथ उनकी रूहानी तालीम पर भी तवज्जो दें, ताकि हमारे बच्चे ईमानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें और आगे तरक्की कर सकें। इसी तरह मैं इनकी खिदमत में हेल्प करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि खुदा हमारी खिदमत को और बढ़ाए और हम रूहानी तौर पर तरक्की और सरफराजी करें पाएँ, मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है। खुदावंद की खादमा ने बताया है कि मैं अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ रूहानी तालीम भी देती हूँ। वो टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखती है। तो जितनी माएँ भी हमें वॉच कर रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा फोकस अगर दुनियावी तालीम पर करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा बेटा या बेटी सरफराज हो जाएं, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद के हाथ में फ़रोतनी से रहो और वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। जिस तरह आप दुनियावी तालीम को फोकस करते हैं, इस तरह रूहानी तालीम भी अपने बच्चों को ज़रूर दिलाएं, तो वक्त पर आने पर खुदावंद आपके बच्चों को सरफराज करेगा और आपके ख़ानदान को बरकत बख्शेगा। तो जितनी पास्टर्स की मिसेस हमें वॉच कर रही, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह सिस्टर जी ने बताया कि मैं अपने शोहर के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देती हूँ। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने एक औरत को मर्द के लिए इसलिए बनाया कि वो उसकी हेल्प करे। तो अच्छा है कि आप क्या कह लें, बीवी होने के नाते अपने शोहर की ज़रूर हेल्प करें हर काम में, दुनियावी और रूहानी, और किसी काम में भी वो आपको क्या कह लें कि कहता है उसे फॉलो कीजिए, तो खुदावंद आप पर मेहरबानी करेगा, आपको बरकतों से माला माल करेगा। तो जी नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा वर्शिपर मारिया रहमत। सिस्टरी, जो कुछ आज आप हमारे नाज़रीन की इंकरेजमेंट के लिए मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, प्रस्तिश के ताल्लुक़ से या
کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا. جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. مسٹر یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام ماریہ رحمت خان ہے اور میرا تعلق سعیدہ والا سے ہے. اور میری گواہی کچھ یوں ہے. زندگی کی سب سے بڑی پادری صاحب میری گواہی یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے اور میں نے، میرے پورے خاندان نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بچپن ہی سے میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ جب یہ بڑی ہوگی تو ہم اسے پرستار بنائیں گے. انہیں شوق تھا کہ جب بڑی ہوگی ان کے گیت ریکارڈ کروائیں گے، یہ پرستش کرے گی اور خدا کے نام کو جلال دے گی اور خدا کے نام کو ظاہر کرے گی. تو یقیناً پاسٹر صاحب ایسے ہی ہوا. میرے باپ کی دعا کو بھی خداوند نے سنا اور میری ماں کی دعا کو بھی سنا. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماما ناشتہ بناتی تھی تو کہتی تھی کہ جو سب سے پہلے دعا کرے گا اس کو ناشتہ ملے گا اور جو دعا نہیں کرے گا اس کو ناشتہ نہیں ملے گا. تو خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ایک مسیحی گھرانے میں اور ایک ایماندار فیملی میں بھیجا. اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میری والدہ جو ہے خداوند نے انہیں بڑی برکت دی ہوئی ہے اور ان کے وسیلہ سے بھی بہت زیادہ معجزات ہوئے ہیں. تو وہ میرے لیے دعا گو تھے، میرے پاپا بھی میرے لیے دعا گو تھے اور انہوں نے بچپن ہی سے جو ہے ہمارے سارے بہن بھائیوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہو تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ مڑے. تو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے اس کا بڑا فضل ہے ہماری ساری فیملی پر اور میرے ماں باپ کی ڈیزائر کو خداوند نے پورا کیا ہے. اور پرستش کے حوالہ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی پرستار ہیں آج کل بہت زیادہ پرستار ہیں اور پرستش کرتے ہیں، لیکن کچھ پرستار ایسے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور جب مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ سسٹر جی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں ہے. خداوند نے مجھے یہ توڑا دیا ہے اور اس کو ہم جو ہے یوز کریں، فری میں یوز کریں. کیونکہ جب کلام مقدس میں اگر دیکھیں تو یسوع مسیح کو جب پکڑوایا گیا تھا تو فقیوں اور فریسیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کیا دو گے؟ تو ہمیں اپنی خدمت کو بیچنا نہیں ہے بلکہ ہم نے خدا کے نام کو اور اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. میرے عزیزو، ڈیمانڈ مت کریں اور پرستش کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرتا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے. تو دیکھنے والے ناظرین کے لیے یہ میسیج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں. جب آپ کلام کے مطابق کریں گے تو بچے جو ہیں وہ کلام کو سیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو ناظرین بڑی خوبصورت گواہی خدا کی خادمہ ماریہ نے دی ہے کہ خاص جو بات میں نے سنی ہے تو مجھے انکرجمنٹ ملی ہے کہ اگر کوئی ورشپر ہے یا کلام کی خدمت کرنے والا ہے یا کسی طریقے سے مسیح کی خدمت کرنے والا ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس پر اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں اگر آپ خدا کی مسیح کی خدمت کرتے ہیں، اس کی بادشاہی کا کام کرتے ہیں، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. سم ٹائم خداوند اگر آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، شاید ہماری ڈیمانڈ ہی آپ کو روک دے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے کام میں رکاوٹ بن جائیں. خدا کی پرستش ضرور کریے، دل و جان سے کیجئے. اور کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. حقیقت میں اگر آپ گھر میں پرستش کرتے ہیں، کسی چرچ میں پرستش کرتے ہیں، کسی سیمینار میں پرستش کرتے ہیں، کسی کروسیڈ میں پرستش کرتے ہیں، اگر روح اور سچائی سے آپ پرستش نہیں کریں گے تو خدا آپ کی پرستش کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ روح کے بغیر پرستش، خدا کا کلام اور خدا کا کام ابس ہے. اگر روح کے ساتھ آپ کریں گے تو خداوند اسے قابل قبول سمجھے گا اور آپ کو بھی برکت دے گا اور سرفراز کرے گا اور بے شمار برکتوں سے مالا مال کرے گا. تو ناظرین اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ پیاری بہن سسٹر سویرا. سسٹر، جو کچھ خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں، میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ شیئر کریں. تھینک یو پاسٹر. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام سویرا اروج ہے اور میں فیصل آباد خوشپور سے تعلق رکھتی ہوں.
میں یو سی ایچ میں او ٹی کی ٹریننگ کر رہی ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ میں ادھر آئی ہوں, اور میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا شوق تھا کہ میں خداوند کے نام کو جلال دوں, ایز اے پریچ کروں کہ خداوند کے نام میں بڑھوں, لیکن شاید کچھ حالات ایسے تھے کہ میں نہیں کر سکی. لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ مخلص ہیں تو خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. آپ جس کام میں, جس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب کہ او ٹی کی ٹریننگ کر رہی ہوں, لیکن میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں خداوند کو ٹائم دوں. اگر آپ کا دل ہے, آپ کا یہ آپ نے عہد کیا ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. میں سب کو, جتنی بھی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں, میں ان کو یہ انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے, جس بھی حالات میں ہو. لیکن ہر حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ہو جاتا ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرتی ہیں, آپ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ آپ خداوند کے نام کو پھیلائیں. جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو انکریج کریں کہ آپ خداوند کے نام کو جلال دیں. آپ کے پاس خداوند کے لیے ٹائم بھی ہونا چاہیے, دنیاوی کام چھوڑ کر خداوند کے نام کو بھی جلال دینا چاہیے, تاکہ ہم خداوند میں بڑے, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. جس نے ہمیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے نام کی شکر گزاری کریں, اس کے نام کے ساتھ چلیں اور لوگوں کو انکریج کریں, کیونکہ وہ ہمیں, خداوند ہر چیز دیکھتا ہے. اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. میری یہی کوشش ہے کہ میں خداوند کے ساتھ چلوں, اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خداوند کے ساتھ چلیں, خداوند کو ٹائم دیں, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہیں. اسی طرح آپ بھی خداوند کو ٹائم دیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سسٹر سویرا. تو جی ناظرین, خدا کی خادمہ پیاری بہن نے سویرا نے بتایا کہ وہ انکرج کر رہی تھی کہ آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ خداوند کی خدمت کو سر انجام دے. تو حقیقت میں بائبل بھی کہتی ہے خدمتیں طرح طرح کی, روح ایک ہے. تو جب بھی آپ کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں یہ جان کر کریں کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں. جب آپ خداوند کا کام جان کر اس زمین پر کریں گے تو خداوند آپ کو بے شمار برکتوں سے مالا مال کرے گا. اگر ہم اپنی من مرضی سے, اپنی کوشش سے, اپنی طاقت سے یا اپنے آپ پر ڈیپینڈ کر کے, فخر کر کے کام کو سر انجام دیتے رہیں گے کہ ہماری طاقت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. اصل میں ہمیں قوت دینے والا, ہمیں زندہ رکھنے والا, ہمیں محفوظ رکھنے والا, اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے والا, سانس مہیا کرنے والا ایک ہی ہے, اور وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. اس لیے اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں میں دے کر اس دنیا میں آپ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. جو کوئی خداوند پر ایمان رکھ کر اس دنیا میں جینے کا ہنر سیکھ جاتا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے کر دنیا میں زندگی بسر کریں تو آپ ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے. تو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی اور خوبصورت گوائیاں خدا کے لوگوں نے آپ تک پہنچائی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. تو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا, اور اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی دائم گل نے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے.
تو جی ناظرین، خوبصورت آپ نے گیت سنا ہے، میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا۔ حقیقت میں ایماندار ایمانداری سے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس دنیا کے اندر تکلیفیں آتی، انتشار بڑھتا، کڑواہٹ جنم لیتی اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ایماندار ایمان پر کھڑے رہتے ہیں اور خداوند مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں کام کرتے ہیں۔ تو آپ ضرور خداوند کے حضور میں جھک کر ہر روز دعا کیا کریں، ورشپ کیا کریں، خدا کا کلام پڑھا کریں، خدا کا کلام سنا کریں، تو آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ خدا کی آواز کو، کلام کو سنتے رہیں گے تو آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور کسی قسم کی جب مشکل آئے گی تو آپ ایمان پر کھڑے ہوں گے، اس لیے کیونکہ کلام آپ کے اندر ہے۔ جو لوگ کلام نہیں سنتے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ذرا سی کوئی مشکلات آئی تو وہ خداوند کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کلام کا بیج ابھی ٹھیک طریقے سے بویا نہیں گیا، اس لیے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے۔ تو اچھا ہے کہ آپ کلام پڑھا کریں، سنا کریں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، تو آپ ہر مشکل کا سامنا ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ سسٹر ساجدہ، جو بریک کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں سسٹر جی جو کچھ آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے گواہی شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوئی زندگی کا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ ڈیلیور کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ میں سسٹر میوش کا اور پاسٹر جی کا بہت ہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں یہاں آج فضل ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کے سامنے اپنی گواہی کو شیئر کر سکوں۔ میرا نام ساجدہ رحمت ہے اور میرا تعلق سعیدہ والا سے ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میں خداوند کی بھی شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی وہاں پہ، اور میری پوری فیملی خدا کے ساتھ چلتی ہے، دعا گو فیملی ہے، ہم ساری فیملی مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں اپنی گواہی، میری زندگی میں گواہیاں تو بے شمار ہیں، لیکن جس گواہی نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسکول ٹیچر ہوں اور وہاں پہ میں جاب کرتی ہوں، اکیلی کرسچن ٹیچر ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ پورا اسٹاف جو ہے میری بہت رسپیکٹ کرتا ہے، یہ خداوند کا فضل ہے۔ تو میرا اسٹاف جو ہے وہاں پہ جو ہے نا بریک ٹائم سانگ سنتے ہیں، ساری ٹیچرز جو ہے نا سانگ سنتی ہیں، تو مجھے بھی عادت ہو گئی ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں گانے سننے کی۔ میں نے گھر میں بھی سننے گانے اور میں نے وہاں پہ بھی سننے۔ تو میری فیملی مجھے منع کرتی تھی، لیکن ایک دن میں نے خدا کے کلام کو ٹی وی پہ سنا کہ گانے سننا جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو میں نے پھر کلام سنا اور میں نے خود کلام پڑھا، اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے تبدیل کیا، اس کلام کے وسیلہ سے میں نے نجات پائی اور میں نے گانے سننا چھوڑ دیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر جھوٹی بات کا گڑنے اور پسند کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خدا نے اس کلام کے، اپنے کلام کے ذریعے سے میری زندگی کو تبدیل کیا۔ میں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا، اور خداوند کا شکر ہے کہ جو ہے میں نے گانے سننا بند کر دیے، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اب کوشش کرتی ہوں کہ میں گانے نہ سنوں، نہیں سنتی۔ خداوند کا شکر ہے میں اب ہر روز جو ہے گیت گاتی ہوں، کلام پڑھتی ہوں، کلام سنتی ہوں۔ بھائی پاسٹر ہیں تو وہ ہمیں کلام کے ذریعے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، کوسچننگ کرتے رہتے ہیں، تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم خدا کے نام کو عزت جلال دے رہے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ میں وہاں پہ بھی اسکول میں بھی بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی ورسز یاد کرواتی ہوں، تاکہ کلام کو میں پڑھتی بھی ہوں، بچوں کو بھی سکھاتی ہوں کلام کو۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ یہ خدا کی برکت ہے، اس کلام نے مجھے جو ہے تبدیل کیا، میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں۔
تو میں چاہتی ہوں میرا آپ سب سے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں، تاکہ اگر آپ خدا کی طرف نہیں ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے اور خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ اس میں نجات ہے، اس میں زندگی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس طرح میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے، میں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا اور خدا نے مجھے برکت دی، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم شانہ بشانہ پوری فیملی ڈیفرنٹ ایریا میں جا کے خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ ورشپ کے ذریعے بھائی پاسٹر ہیں تو خدا کا کلام سکھاتے ہیں، تو میں خداوند کی شکر گزار ہوں۔ اور آپ سب سے بھی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اس کو اپنائیں، اس کے بغیر کوئی اور گلی نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں نجات ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکات ہیں۔ آپ اس کلام کو پڑھیں گے اور میرے عزیزت ضرور آپ برکت پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو جی ناظرین، خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے۔ حقیقت میں کلام میں بھی لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ جب کوئی خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو خدا اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہے۔ اور ایوب نے بھی اتنا دکھ اٹھایا اپنی زندگی کے اندر، اور وہ کہتا ہے خداوند میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کو اپنے اندر سٹاک کیا ہوا ہے۔ جب کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی وبا آئے گی تو ہم ایمان پر قائم رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی کلام کی تعلیم دیں، خود بھی کلام پڑھا کریں اور چرچ جایا کریں، اور خداوند کا کلام سن کر اور ایمان پر آپ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ان خوبصورت گواہیوں کے ذریعے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر عابد رحمت موجود ہیں، تو پادری صاحب آپ کلام کی خدمت کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاہور شہر سے ہیں، لاہور سے باہر ہیں، پورے پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا پاکستان سے باہر بھی جو واچ کر رہے ہیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کلام کی خدمت کریں گے تو ضرور ناظرین برکت پائیں گے۔ تو جو کچھ خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جی پاسٹر زبلون صاحب، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے پلیٹ فارم کے لیے کہ خداوند نے آج یہاں پہ موقع دیا، اسپیشلی پاسٹر عمران صاحب کا، سسٹر جی کا، کہ انہوں نے خداوند کے چھوٹے سے خادم کو اس پلیٹ فارم پہ موقع دیا کہ میں خداوند کی زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آج جو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ متی رسول کی انجیل، اس کا 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو ہم خداوند کے حضور تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھے جانا، سنے جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ اور آج کی جو تلاوت ہے اسے ارشاد اعظم کا نام دیا جاتا ہے، اور میں نے آج اس لیے خداوند کی رہنمائی سے، پاک روح کی رہنمائی سے یہ کلام کو لیا کیونکہ میرا تعلق دی فار آل مین کائنڈ چرچ پاکستان سے ہے، اور ہم لوگ اسی کلام پر خدمت کر رہے ہیں، اور اس کلام کو ارشاد اعظم کا نام دیا جاتا ہے، جو یسوع مسیح نے دنیا سے جانے سے پہلے آخری حکم دیا، اور یہ سب سے بڑا حکم ہے، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسا ناظرین ہم نے خداوند کے پاک کلام میں تلاوت کیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو ہم یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سب قومیں کون سی ہیں۔ سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومیں کیا ہیں۔ پہلے ہم اس لفظ پر توجہ دیں گے کہ قومیں کیا ہیں۔ میرے عزیزو، جو کوئی بھی جس کسی کو مانتا ہے وہ اس کی قوم کا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں، خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہم قبول کر چکے ہیں اور یسوع کے نام پر بپتسمہ لے چکے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی قوم میں شامل ہو چکے ہیں۔
और अगर हम में से किसी ने आज तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो मेरे अजीज़ों, वो जिसको मानता है वो उसकी कौम में से है, वो यीशु मसीह की कौम के लिए वो गैर कौम वाला है। हो सकता है कि आपके घर में 10 लोग हों, उनमें से 3-4 लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मगर बाकी लोग अभी यीशु मसीह को नहीं कबूल कर रहे, तो इसका मतलब वो अभी गैर कौम में से हैं। और मसीह यीशु ने हमें यही फरमाया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो हमें मेरे अजीज़ों, ये कलाम ना सिर्फ हम खादमीन के लिए है, ये आप सब के लिए कलाम है कि आप अगर यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने घर पर नज़र करें, अपने घर के बाकी मेंबरान को देखें, कौन सा मेंबर अभी मसीह से दूर है। आपको उसे समझाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर उन्हें मनादी कर सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, ताकि उसकी ज़िंदगी भी आपकी तरह बदल जाए। और जैसा आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह यहाँ पर अरशाद आज़म अपना हुक्म अरशाद फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों से। जब मसीह यीशु इस धरती से, इस ज़मीन से आसमान की तरफ उठाए जा रहे थे, तो मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को ये आखिरी हुक्म दिया। और अगर हम देखते हैं कि मसीह यीशु की हयात ज़िंदगी में जो इस दुनिया पर उन्होंने गुजारी हैं, तो मसीह यीशु के 12 शागिर्द थे। और उसके बाद अगर हम लूका रसूल की अंजील और उसका 10 बाब देखें, तो वहाँ पर पूरे चैप्टर में अगर हम अच्छे से स्टडी करते तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने उन 12 के अलावा 70 और शागिर्दों को तैयार किया और उनको उन गांवों में भेजा जहां पर मसीह यीशु खुद आप जाने वाले थे, और उनको 2-2 करके भेजा और कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि जब आपने खिदमत के लिए जाना है तो आपने क्या करना है, क्या आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। इसका मुतालिया अगर हम करते हैं बखूबी, तो हमें आयत नंबर 2 बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो, फसल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो। मेरे अजीज़ों, जब हम खिदमत के लिए जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मिन्नत का होना बहुत ज़रूरी है। मिन्नत यानी एक खादम, एक खिदमत गुजार बंदे की ज़िंदगी में दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने जब भी खिदमत के लिए जाना है तो दुआ करके जानी है। और उसके साथ यीशु मसीह 6 आयत में फरमाते हैं कि अगर जिस घर में दाखिल हो उस घर के लिए सलामती चाहो। तो सलामती हम उनकी चाहते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत नहीं करते उनकी कभी सलामती नहीं चाह पाते। तो इसका मतलब जब हम जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मसीह की मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने जो तीसरा काम बताया है कि अगर कोई तुम्हें कबूल करे तो कहो कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और शॉर्टली अगर हम देखें तो यीशु मसीह ये भी फरमाते कि अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे तो उसे भी यही पैगाम दो कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये जो आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई, ये अफेक्ट है, ये सच्चाई है। मतलब मसीह यीशु ने हमें सिखाया कि जब आप किसी के पास कलाम लेकर जाते तो आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मिन्नत, दुआ का होना ज़रूरी है, मोहब्बत का होना ज़रूरी है, और उसके बाद सच्चाई यानी खुदा उनका कलाम होना ज़रूरी है। सो मेरे अजीज़ों, इस कलाम के साथ मैं अपनी गवाही भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से था जो मसीही घराना तो था मगर यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हमारे घर में एक मेला लगता था, हमारी दादी गैर माबूदों की प्रस्तिश करते थे, हम उनकी रोटियां खाते थे। मगर मेरे अजीज़ों, जब खुदा का खादम हमारे घर में खुदा का कलाम लेकर आया और उन्होंने हमें बताया कि आप गलत चल रहे हैं, आप हलाकत के रास्ता पर जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें बुरा लगा। मगर जब हमने इस सच्चाई को लिया, जो वो सच्चाई हमारे लिए लेकर आया था, जो उसने बताया कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तो जब हमने इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लिया तो हमने सारे गैर माबूदों को छोड़ा। और उसके बाद मेरे माँ बाप ने यीशु मसीह को कबूल किया और हमारी माँ ने और हमारे बाप ने हम पे मेहनत की कि जैसा सिस्टर मारिया की हमने गवाही सुनी थी, उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए दुआ करते थे। हमारी माँ हमें कहती थी कि उससे पहले नाश्ता मिलेगा
جو پہلے دعا کرے گا. تو اس طرح ہماری تربیت کی گئی, ہمارے اندر عادت رکھی گئی, تو ہمیں دعا کی عادت پڑی, ہمیں مسیح کے کلام کی عادت پڑی, اور آج اسی تربیت کا یہ اجر ہے کہ خداوند نے مجھے اپنا چھوٹا سا ادنا سا خادم بنایا, اور میری بہن ماریا کو ورشپر بنایا, کہ ہم مل کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں, ہم ساری فیملی خداوند کی خدمت کرتے ہیں. تو میرا آپ سب سے یہ پیغام ہے اس گواہی اور کلام کے ساتھ کہ میرے عزیزو, اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کی عادت بن جائے, وہ یسوع مسیح کو جانیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے نے یسوع مسیح کو جانا اور اس کے بعد وہ بھٹک گیا, تو میرے عزیزو اس نے ابھی یسوع کو جانا ہی نہیں. جو یسوع کو جان لیتا ہے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. سو میری آپ سب والدین سے, اپنے بھائیوں سے, عزیزوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کرے جس پر اس نے چلنا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے گا. سو تھینک یو سو مچ. میں پھر سے ایک بار خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں, اور فضل ٹی وی کا اور اس کے سارے پلیٹ فارم کا اور ساری ٹیم کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت کلام شیئر کرنے کا موقع بخشا. سو تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین, بڑا خوبصورت پیغام آپ نے سنا ہے, اور بڑی خوبصورت آیت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے کوٹ گئی کی شاگردوں کے تعلق سے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور جو کوئی ایمان لائے اسے باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دینا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور حقیقت میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے, جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. ایک اور بڑا وعدہ خداوند مسیح نے کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. جب بھی کوئی ایماندار اسے پکارتا ہے, گو وہ کسی مشکل میں ہو, کسی خوشی کو انجوائے کر رہا ہو, یا کسی ہاسپٹل کے اندر ہو, کسی تھانے کے اندر ہو, کسی عدالت کے اندر ہو, کسی جگہ پر بھی ہو, یسوع مسیح اپنے لوگوں کے درمیان آ کر سکونت کرتا ہے جب کوئی ایمان کے ساتھ اسے پکارتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے, آپ کو چھوہے, آپ کو برکت دے, آپ کو مشکلات کی قید سے رہائی بخشے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام کی خدمت خدا کے خادم نے کی, اور وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دینا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ خداوند ان کے ہوتا ہے جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. حقیقت میں آج بھی یسوع زندہ ہے اور اپنے لوگوں کا وہ ساتھ دیتا ہے. ضروری ہے اس کی عبادت کیجئے, اس کے سامنے جھکیے, اور وہ آپ کا ساتھ دے گا. وہی آپ کا ہادیو اور رہنما ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اپنے وعدوں میں سچا ہے. تو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم کریں گے آپ کے لیے دعا, اور ایمان رکھتے ہیں کہ اتنی گواہیاں آپ نے سنی, خدا کا کلام آپ نے سنا ہے, یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کسی شہر سے ہیں, کسی گاؤں سے ہیں, کسی دیہات سے ہیں, کسی ملک سے ہمیں واچ کر رہے ہیں, تو اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں تو یسوع آپ کو چھوئے گا تو آپ شفا پائیں گے. تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, سروں کو جھکائیں گے, تو ہم سارے خدا کے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. خداوند پیارے آسمانی باپ, قادر مطلق خدا, یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو کل, آج, بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. تو لا تبدیل, لا محدود, لا ثانی اور لا خطا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں, تیرے وعدے سارے سچے ہیں, اور تو نے فرمایا جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. اے خدائے قدوس, اس وقت تو اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہے, کیونکہ تو لامحدود ہے, اور جتنے لوگ ملک پاکستان سے اور ملک پاکستان سے باہر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا تو وہاں پر بھی موجود ہے. جتنے تیرے پیاروں نے اے خداوند اپنے ہاتھ ایمان کے ساتھ تجھے دکھائے ہیں, اپنی بیماریوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں, تو ہر بیماری سے واقف ہے. ہم ہر طرح کی دردوں کو, ہر طرح کی لعنتوں کو, ہر طرح کی قرضوں کو اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں, بیماریوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں, تیرے پیارے شفا پائیں.
اے خداوند اگر کسی کو کسی قسم کا درد ہے، اے خداوند پٹھوں کا درد، ٹخنوں کا درد، پیٹ کا درد، سٹمک پرابلم، آنکھوں کا درد، آدھے سر کا درد ہے، تو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں تیرے پیارے شفا پا جائیں۔ اگر اے خداوند کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، ABC ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، کینسر ہے، رسولیاں ہیں، اے خداوند بے اولاد ہیں، تو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں موت سے کر لوگوں کو چھو دے یسوع کے نام میں، شفا بخش تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے اپنے پیاروں کو چھوا ہے، یہ ضرور اے خداوند گواہی دیں گے تو نے ان کی زندگیوں میں کام کیا ہے۔ ہم بڑے ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سن لی ہے۔ اے خداوند اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، اپنی پیاری بہن سسٹر مہوش عمران کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں اور زیادہ ان کی خدمت کو وسعت بخش دے، ان کے خاندانوں پر تیری برکت یسوع مسیح کے نام سے آئے۔ اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، عدلیہ کے لیے، پاک فوج کے لیے، تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے، اور اے خداوند جتنے پاکستان کے اندر رہنے والے باسی ہیں ہر ایک پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ ملک پاکستان پر تیرا ہاتھ بڑھے تاکہ ملک پاکستان کا سارا نظام بڑی قدرت کے ساتھ اور احسن طریقے سے چلے اور یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے ہماری دعاؤں کو سنا اور قبول فرمایا ہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں یقیناً آپ کو خداوند نے چھوا ہے، آپ ضرور گواہی شیئر کریں گے، اور آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ اپنی گواہیاں ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ بھی موجود ہے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہے۔ آپ ضرور گواہی شیئر کریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو اب وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اسی طرح پادری صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے خدا کے کلام کی خدمت کی۔ سسٹر جی آپ کے بھی شکر گزار ہیں، تو اسی طرح سسٹر ساجدہ آپ کے بھی، سسٹر سویرا آپ کے بھی۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی عظیم باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔